अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शजर न्याजी और अपने नए व्लॉग के साथ आपके सामने हाजिर हूं। बात करेंगे हम आज़ाद जम्मू कश्मीर की। वहां पे हंगामा खेज सूरत हाल है। जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी ने वहां पे शटर डाउन और पहिया जाम हड़ताल की कॉल दी हुई है और इस वक्त वहां का निज़ाम दरम भरम है। सुनने में आ रहा है कि जो इस्लामाबाद और बाकी जगहों से पुलिस और रेंजर्स के 3000 एहलकार वहाँ पे तैनात कर दिए गए हैं और मज़ीद रफरी भी वहाँ पे भेज दी गई है सो दैट के हालात काबू में रहें। एक फ़र्द की जान भी जा चुकी हुई है। मुजाहिरीन जो है उन्होंने अब मुजफ्फराबाद की तरफ मार्च करना शुरू कर दिया है और वो कह रहे हैं कि हमारे 38 नुकात माने जाएं वरना हम हुकूमत बदल देंगे। आज़ाद कश्मीर की हुकूमत कह रही है, वो अपने रीजंस दे रही है, जबकि ये लोग कह रहे हैं कि हमारे ये मुतालबात नहीं माने गए। हुकूमत का कहना है कि हमने 38 में से 36 मुतालबात में से मान लिए हुए हैं और सिर्फ 2 मुतालबात रह गए हुए हैं। लेकिन उनका कहना है अवामी एक्शन कमेटी का कि माजी में कुछ मुतालबात पर हुकूमती नोटिफिकेशन जारी ज़रूर हुए थे मगर अवाम के मुताबिक इन पर अमल दरामद नहीं हुआ था, जिसकी वजह से ये एहतजाज दोबारा हुआ है और वहाँ पर मोबाइल और इंटरनेट की सर्विसेज बंद हैं। ATM ऑब्वियसली वहाँ से भी रकम निकलवाना बड़ा मुश्किल हो गया है। आवाम को काफ़ी परेशानी का सामना है और हमने देखा है कि गुज़श्ता 2 सालों से आज़ाद कश्मीर अवामी एक्शन कमेटी बार बार एहतजाजी तहरीकें चलाती रही है। मसाइल उनके वही हैं। मैं थोड़े बहुत आपको अगर रिपीट भी कर दूँ कि वो कौन कौन से मुतालबात थे उनकी जानिब से। जस्ट टू गिव अ रिकॉल कि ये एहतजाज पिछले साल की एक कड़ी है, क्योंकि मई 2024 में भी हमने देखा था कि बड़ा पुरतशद्दुद एहतजाज किया गया था जिसमें 3 शहरी और 1 पुलिस एहलकार भी जहबाक हो गया था। जी, वो एहतजाज जो मोटे मोटे हैं वो मैं आपको बता देती हूँ कि उनके मुतालबात थे। वो ये था, एक तो था कि ख़ित्ते की अशराफिया को हासिल ख़ुसूसी मराद ख़त्म कर दी जाएँ, सबके लिए मुफ्त और मसावी तालीम हो, अहम सड़कों और सुरंगों की तामीर की जाए, बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे का क़याम किया जाए, साफ़ पीने के पानी की फरहमी की जाए, बिजली के बिलिंग निज़ाम में जो है वो इस्लाहात की जाए, आटा की सब्सिडी पे उनके मसाइल थे, सरकारी नौकरियों में कोटा और करप्शन का खात्मा, नौजवानों के लिए बग़ैर सूद कर्जे और यूनिवर्सिटी और कॉलेज स्टूडेंट यूनियन इंतखाबात के ज़रिए नुमाइंदगी हो जाए, काला कवानीन ख़त्म करने का मुतालबा था, अदली और सरकारी महकमों में इस्लाहात, बदउनवानी, अकरबा परवरी का खात्मा। ये सारे जो मोटे मोटे मुतालबात जो मैंने मेन जो मुतालबात थे उनकी जानिब से ये रखे गए थे और उनका कहना है कि काफ़ी सारे मुतालबात जो हुकूमत ने उस वक्त माने थे, नोटिफिकेशन भी जारी हुई थी लेकिन प्रैक्टिकली कुछ भी नहीं हुआ था। तो अब जब तक हमारे ये मुतालबात नहीं माने जाएंगे तो हम ये एहतजाज करते रहेंगे और हम ये हुकूमत भी बदल देंगे। और जबकि आज़ाद कश्मीर की हुकूमत ये कह रही है एज़ यूजुअल, वो जो जब वो कहती है कि इसके पीछे बड़ी साजिश है, इसके पीछे रॉ है और जो भी ये अफरा तफरी फैला रही है ये रॉ है, लेकिन वही एक घिस्सा पिटा बहाना, वही एक घिस्सा पिटा जवाज़ आप पेश कर देते हैं कि जी इधर साजिश हो रही है, उधर साजिश हो रही है, यहाँ रॉ मुलव्वस है। तो अगर भाई रॉ मुलव्वस है तो फिर दिखाएं आप आवाम को सबूत भी कि ये सारा जो अदम इस्तेहकाम आ रहा है वहाँ पे जो बदअमनी है, जो वहाँ पे एहतजाज हो रहा है, अगर उसको सपोर्ट कर रही है तो फिर आप वो सबूत भी लेकर आए, क्योंकि ये तो इस वक्त तो आवाम बाहर है और अवामी मसाइल पे ही बात की जा रही है। लेकिन माने अगर वो नहीं है सबूत तो फिर माने आप लोग नाकाम हो गए हैं। वैसे तो बहुत सारे मुतालबात थे जो मान लिए गए थे, वो कहते हैं कि सिर्फ 2 मुतालबात रह गए हैं जिनमें तबका अशराफिया की मराद कम करना और लोगों की ज़िंदगी को बेहतर करना, रोज़गार देना, ये नहीं माना गया था। अब सुना ये जा रहा है कि शहबाज शरीफ, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और वफाकी हुकूमत की का एक वफ़्द जो है मुज़ाकरात करने आज़ाद जम्मू कश्मीर जा रहा है और आज़ाद जम्मू कश्मीर में इस वक्त टोटल क्योस है, कोई हुकूमत नहीं है। तो ये वहाँ पे तो ये सिचुएशन है। और अगर हम बात करें क्वेटा की तो क्वेटा में भी खुदकुश धमाका हुआ। FC के 2 एहलकार समेत 10 शहीद हुए थे। ये कल की खबर थी जिसमें 32 जख्मी हुए थे और 6 हमलावर हलाक भी हो गए थे। फिर खुलदार में हमने देखा कि ऑपरेशन में 7 दहशतगर्द मारे गए। FC हेडक्वार्टर में बारूद से भरी एक गाड़ी पर हमला हुआ था। और क्वेटा और KP इस वक्त अगर हम देखें तो बारूद का ढेर बन चुके हैं, हालात बहुत ख़राब है। और बल्कि यूँ कहें कि 80% जो बलूचिस्तान है और 40% KP, वहाँ पे शाम में
نہ کوئی حکومت ہے اور نہ کوئی حکومتی ریٹ ہے. وہاں پہ صرف دہشت گرد ہوتے ہیں, عام لوگ وہاں پہ نہیں چل پھر سکتے, امن کے برے حالات ہیں. اور اسی طرح اگر ہم گلگت بلتستان والوں کی بات کریں تو وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ وہاں بھی احتجاج چل رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے صوبے کو ڈکلیئر کیا جائے, اس کے اسٹیٹس کو. آپ لوگوں نے ہمیں لارا لگایا ہوا تھا کہ ہم صوبے کا اسٹیٹس دیں گے, تو وہاں بھی حالات خراب ہیں. اور باقی اب بچ جاتے ہیں 2 صوبے, سندھ اور پنجاب, تو وہ آپس میں لڑ رہے ہیں. آپس میں اس بات پہ لڑ رہے ہیں کہ جی ایک کہتا ہے کہ آپ ہمارے صوبے میں مداخلت نہ کریں, دوسرا کہتا ہے کہ آپ ہمارے صوبے میں مداخلت نہ کریں. ابھی ہم نے دیکھا کالی کے پیپلز پارٹی نے قومی اسمبلی سے واک آؤٹ کیا مریم نواز صاحبہ کی تقریر پر, جس میں انہوں نے کہا تھا کہ میرا صوبہ, میرا پیسہ, میرا پانی, میں جہاں لگاؤں جیسے لگاؤں, آپ لوگ کون ہوتے ہیں مجھے پوائنٹ آؤٹ کرنے, میری مرضی میں بے نظیر انکم سپورٹ ٹیکس سے پیسے دوں نہ دوں, میری مرضی کہ میں عالمی اداروں سے امداد مانگوں نہ مانگوں, میری مرضی کہ میں اپنے صوبے سے نہریں نکالوں یا نہ نکالوں, آپ لوگ کون ہوتے ہیں مجھے کوشچن کرنے والے. جس پہ پیپلز پارٹی نے بڑا اعتراض کیا ہے. ادھر آپ اعتراض کرتے ہیں لیکن اب وفاق میں آپ سب کچھ کرتے ہیں, جہاں پہ چیئرمین اگر سینٹ بنانا ہو, قومی اسمبلی کا اسپیکر منتخب کرنا ہو, 26 یعنی ترمیم بنانی ہو, جہاں جہاں اپنے مفادات ہوتے ہیں وہاں آپ لوگ گٹھ جوڑ بنا لیتے ہیں, اکٹھے ہو جاتے ہیں. اور ویسے آپ لوگ عوام کو پاگل بنانے کے لیے اس طرح کے پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں, آپس میں ایک دوسرے پہ تنقید کر رہے ہوتے ہیں. تو جہاں اس طرح کا عدم استحکام ہو کہ کوئی بھی صوبہ اس وقت ٹھیک نہیں جا رہا, پرامن نہیں جا رہا, آپ کی معیشت کا بیڑا غرق ہے, آپ لوگوں نے اپوزیشن کو اتنا کھوٹے لائن لگا لیا ہوا ہے کہ وہاں پہ اختلاف رائے کی گنجائش بھی نہیں ہے, اور اس قدر اس عدم استحکام ہو تو پھر کیسے سرمایہ کاری آئے گی, کہاں سے سرمایہ کاری آئے گی, کہاں سے خوشحالی آئے گی, کیسے یہ ملک ترقی کرے گا؟ اس کے بارے میں ہمیں سوچنا پڑے گا. آپ نے دیکھا ہے کہ ابھی یہ خبر ہے کہ پہلی سہ-ماہی میں ٹیکس اہداف پورا نہیں کر سکا FDR, اور اس کو 200 ارب کا شارٹ فال تھا, یعنی کہ ماہ ستمبر کا جو ہدف تھا وہ 1368 ارب روپے تھا, اور جو حاصل ہوا ہے وہ 1233 ارب جمع ہوا ہے. تو یہ تو آپ کے حالات ہیں. معاشی اعتبار سے حکومت تو بتا رہی ہے کہ بڑے اچھے اشارے جا رہے ہیں, یہ ملک ترقی ہو رہا ہے, یہ معاہدے ہو رہے ہیں, یہ انویسٹمنٹ آ رہی ہے, یہ سرمایہ کاری آ رہی ہے, ہم نے اتنے تیر مار لی ہیں, لیکن گراؤنڈ ریئلٹیز تھوڑی ڈفرینٹ ہیں. زراعت دیکھیں تو وہ نیچے جا رہا ہے, انڈسٹری آپ کی بیٹھ رہی ہے. معاشی اعتبار سے حکومت بتا رہی ہے کہ ہم بڑے بڑے کام کر رہے ہیں, ہم نے بڑے تیر مار لیے ہیں, لیکن گراؤنڈ ریئلٹیز پہ دیکھیں تو زراعت کا شعبہ نیچے جا رہا ہے, ریئل اسٹیٹ ویسے پٹ چکا ہوا ہے, آپ کی انڈسٹری کا بٹھا بیٹھ چکا ہوا ہے, اور بڑے بڑے ادارے جو جیسے ریلوے ہو گیا, PIE ہو گیا, وہ ویسے آپ کے لیے ایک سفید ہاتھی بن چکا ہوا ہے. مہنگائی آسمانوں کو چھو رہی ہے, غربت بڑھ رہی ہے, 45% لوگ غربت کی لکیر پہ پہنچ چکے ہیں, رہی صحیح کسر سیلاب نے پوری کر دی ہے. تو کہاں ہو رہی ہے ترقی بھائی؟ شہباز شریف صاحب آپ بتا دیں, آپ کے تو دورے ختم نہیں ہو رہے, غیر ملکی دورے, لیکن ملک میں بہت برے حالات ہیں, اور اگر اسی طرح حالات رہے تو عدم استحکام اسی طرح جاری رہا تو بہت مشکل ہو جائے گا اس حکومت کے لیے بھی. اور جب تک یہ حکومت کے لیے بہت بڑا چیلنج ہے, معاشی چیلنج, یہ جب تک ٹھیک نہیں ہوگا, یہ جب تک اس پہ کنٹرول نہیں کریں گے تو ملک کو صحیح ڈائریکشن میں ڈالنا ایک بہت بڑا چیلنج ثابت ہوگا. اس کے ساتھ ہی اگر ہم غزہ کی بات کریں جاتے جاتے تو وہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے. بہت ساری ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں. ہم نے دیکھا ہے کس طرح سے کل جو ہے وہ 20 نکاتی امن پلان فلوٹ کیا گیا تھا ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی طرف سے نیتنیاہو کے ساتھ پریس کانفرنس کے دوران, لیکن اب اس پہ ڈفرینٹ ریئیکشنز آنا شروع ہو گئے ہیں. کچھ لوگوں نے اسے خوش آئند قرار دیا ہے کہ ایٹ لیسٹ جسٹ اے اسٹیپ اہیڈ, کہ امن کی طرف جا رہے ہیں, جنگ بندی ہو رہی ہے, جہاں ہم نے دیکھا ہے کہ 66,000 افراد وہاں پہ شہید ہو چکے ہیں, اور وہ وہاں پہ لاکھوں کی تعداد میں افراد معذور ہو چکے ہیں. وہاں پہ غذائی قلت ہے, وہاں پر انفراسٹرکچر تباہ ہے, برا حال ہے. اور ابھی یہ معاہدے کی باتیں بھی ہو رہی ہیں, تو ہم نے دیکھا ہے کہ کس طرح سے مزید 100 فلسطینی شہید ہو گئے ہیں. تو اس حوالے سے دیکھا جائے تو لوگ اس کو اپریشیٹ کر رہے ہیں کہ ایٹ لیسٹ پہلا سٹیپ تو ہو کہ جنگ بندی ہو. جنگ بندی, خون خرابہ ہونا کو ختم کرنا, اس کو روکنا پہلا ہدف ہے.
اسحاق ڈار صاحب نے بھی کل پریس کانفرنس کی تو اس میں بھی انہوں نے کہا کہ جسٹ ون اسٹیپ اہیڈ، اور ہم نے جو تجاویز دی تھیں اس میں، اس معاہدے میں اگر وہ نکات شامل نہیں کیے گئے تو وہ کنسیڈریشن شامل ہونی چاہیے. اور انہوں نے کہا ہے کہ واضح کیا ہے کہ پاکستان فلسطین سے اسرائیل کے مکمل انخلاء کے لیے پرعزم ہے، اور کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ اس میں تو بڑی گرفت ہے کہ ہم کو وہاں سے فارغ کیا جائے، نکالا جائے، اس کو ڈس آرمڈ کیا جائے، اس کے ہتھیار تباہ کر دیے جائیں، اس کی سرنگیں تباہ کر دیے جائیں، وہ اس کو آپریشنلی بالکل ختم کر دیا جائے. یہ سب چیزیں قدغنیں جو ہیں وہ اسرائیل پہ تو ہے، لیکن اس میں یہ نہیں بتایا گیا کہ اسرائیلی فوج وہ کب تک وہاں سے نکلے گی، کیونکہ نیتن یاہو صاحب تو یہی کہہ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ زیادہ تر علاقے میں موجود رہے گی. انہوں نے ٹیلی گرام کو ویڈیو پروگرام پلان میں انہوں نے یہ بات کی ہے، اور کو عالمی سطح پر انہوں نے یہاں تک کہا ہے کہ کو عالمی سطح پر ہم الگ کیا جا رہا ہے، وہ ہمیں جس طرح سے الگ کرنے کی کوشش کر رہے تھے ہم نے ان کو الگ کر دیا ہے. اور فلسطینی ریاست کے کو تسلیم کرنے کے حوالے پہ انہوں نے کہا ہے کہ میں نے ایسی کوئی رضامندی نہیں دی ڈونلڈ ٹرمپ صاحب سے، ایسی کوئی بات نہیں ہوئی کہ فلسطینی ریاست کو تسلیم کیا جائے. تو یہ ہمارے اس میں ایک بہت بڑا آئی تھنک ایک چیز تھی کہ پہلا ایجنڈا یہی ہے کہ فلسطینی ریاست کو تسلیم کیا جائے. تو اس میں بہت سارے ایف اینڈ بٹس ہیں جو انہوں نے کنڈیشن بھی لگائی کہ اگر یہ سب کچھ ہو گیا اور اگر لگا کہ وہاں پہ امن کریٹ ہو گیا ہے، حالات صحیح جا رہے ہیں، سیٹلڈ ہو گئے ہیں، تو پھر شاید فلسطینیوں کی اپنی مرضی سے ان کو ریاست بنانے کی اجازت دی جائے. لیکن وہ بہت ایف اینڈ بٹس اور کنڈیشن اس کو کر دیا گیا ہے. تو یہ اس پہ بھی تنقید کی جا رہی ہے. اور وہ دوسرا یہ کہ اسحاق ڈار صاحب نے کہا ہے کہ تنقید کرنے والوں پر تنقید، اور کہا کہ یہ لوگ اپنی سیاست کے لیے تنقید کر رہے ہیں اور خدا کا خوف کریں. کیا یہ لوگ چاہتے ہیں کہ وہاں خون بہتا رہے، بچے اور خواتین مرتے رہیں؟ تو پریس کانفرنس میں یہ بھی بتایا گیا کہ امن منصوبے اور مذاکرات میں پاکستانی موقف اور ترامیم کو مضبوطی سے اٹھایا گیا. اب جی یہ بھی کرٹیسزم آ رہا ہے کہ بھئی آپ اگر یہ تو ایک طرح سے اسرائیل کو اسٹرانگ کرنے کے لیے نیتن یاہو صاحب ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، جنہوں نے سب سے زیادہ بڑا جینوسائیڈ کرائم کمٹ کیا ہے، اور جس کو عالمی جسٹس کی کورٹ نے ان کو کرمنل ڈکلیئر کیا ہے، وہ ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. وہاں ان سے معافی کا کوئی مطالبہ نہیں کیا گیا، اسرائیل کی طرف سے کوئی مطالبہ نہیں کیا گیا کہ انہوں نے جو جینوسائیڈ کی ہے، جو تباہ کاریاں کی ہیں، یہ جو ظلم کی ہے، یہ جو بربریت کی ہے فلسطینی عوام پر، ان نہتے بچوں پر، خواتین پر، ڈاکٹرز پر، جرنلسٹ پر، ان پہ وہ اس پہ وہ بالکل شرمندہ نہیں ہے، اس پہ وہ بالکل ان کو پچھتاوے کا کوئی اظہار نہیں ہے. تو یہ کائنڈ آف ہے تو ون سائیڈڈ ایک طرح سے. اس میں اسرائیل کا پلڑا زیادہ بھاری ہے، اس میں فلسطین کے خود ارادیت کے جو حقوق ہیں ان کی میرے خیال سے پروٹیکشن کم کی گئی ہے. تو یہ ایک نقطہ ہے جس پر مزید بحث ہوگی. اوبویسلی اس کا ابھی تک کا رسپانس نہیں آیا. انہوں نے کہا ہے کہ جب ہم تک آفیشلی یہ پلان پہنچے گا تو ہم اس پہ ڈسکشن کر کے اور ہم اپنا موقف دیں گے. اور لیکن بی بی سی کی ایک رپورٹ کے مطابق یہی تھا کہ بھی چاہتا ہے کہ امن ہو، اور اوبویسلی سارے مسلم ممالک بھی چاہتے ہیں کہ امن ہو فلسطین میں. یہ جو قتل و غارت ہو رہی ہے یہ رکنا بڑا ضروری ہے، کیونکہ یہ معاہدہ ہونا بڑا ضروری ہے. ایک سٹیپ اہیڈ ہے، اس میں تبدیلیاں کی جا سکتی ہیں، اس میں جو آپ کے ریزرویشنز ہیں ان ریزرویشنز کو ڈالا جا سکتا ہے. کیونکہ یہی لگ رہا ہے کہ جیسے نیتن یاہو صاحب ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ بیٹھ کے انہوں نے جو ترمیمز کی ہیں تو وہ نظر آ رہی تھیں. اس پہ مزید ڈیبیٹ ہونی چاہیے، لیکن یہ امپلیمنٹیشن بڑی ضروری ہے. اچھا ایک اور بھی کرٹیسزم ہو رہا ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی آپ لیٹ دا پیلسٹائن پیپل ڈیسائیڈ کہ وہ کس کو اپنی کس کو اپنی حکومت کا اختیار دیتے ہیں، کون ان کو رول کرے اور کون نہ کرے، بجائے اس کے کہ آپ ایک طرح سے ایک اور ان کی کالونی بنا رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہم ایک اور کالونی بننے جا رہے ہیں مغرب کی، جس کی سربراہی کریں گے، وہ جو ایک پیس باڈی ہے اس کی سربراہی کریں گے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب، اور اس اسٹیٹ جو بنے گا اس کے ہیڈ ہوں گے ٹونی بلیئر. اور ہمیں پتہ ہے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کتنی دفعہ ویٹو کر چکے ہیں فلسطین میں امن کی اس میں، اور کس طرح سے وہ
اسرائیل بلکہ ان کو نیتن یاہو کس طرح سے ان کو ڈرائیو کرتے ہیں، اور ٹونی بلیئر کے بارے میں بھی ہمیں پتہ ہے کہ ان کے کیا خیالات رہ چکے ہیں اس سارے فلسطین کے معاملے پر. تو یہ بھی ایک بہت کنسرننگ پوائنٹ ہے کہ اگر وہ ہٹ کریں گے تو آبویسلی ان کا رجحان فلسطین کے لوگوں کے انٹرسٹ کے لیے تو نہیں ہوگا، بلکہ ان کا رجحان اسرائیل کی طرف زیادہ ہوگا. دیٹس ویری نیچرل. دس از آلسو اے کنسرننگ پوائنٹ، بٹ اسٹل آئی وڈ سے کہ یہ ایک معاہدہ ہے، اس پہ مزید ڈسکشن ہو کے اس کو بہتر فارم میں کر کے تاکہ دونوں پارٹیوں کے لیے ایکسیپٹیبل ہو اور اس کو امپلیمنٹ کیا جائے. اور یہ چونکہ معاہدہ، یہ جو پلان ہے، معاہدہ یا پلان جو بھی کہیں آپ، 20 نکاتی خود ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے آیا ہے. تو اگر ڈونلڈ ٹرمپ واقعی چاہتے ہیں امن کریٹ ہو، جنگ رکے، تو یہ فلسطینیوں کے لیے بھی بڑا ضروری ہے. کیونکہ دیکھیں نا، جنگ میں سب سے پہلی جو کوشش ہوتی ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ خون خرابہ روکا جائے، جنگ روکی جائے. اس کے بعد مزید مذاکرات ہو سکتے ہیں، اس کے بعد مزید موڈیفیکیشنز ہو سکتی ہیں، مزید چیزیں بہتر کی جا سکتی ہیں. تو یہ جو پہلا سٹیپ ہے وہ یہ کہ جنگ کو روکا جائے، یہ جو اٹیکس ہو رہے ہیں ان کو روکا جائے، جو فلسطینی شہید ہو رہے ہیں اور بچے ان میں، خواتین، اور بہت زیادہ نقصان. نو ڈاؤٹ کہ جو نقصان ہوا ہے اس کا مداوع تو میں کہتی ہوں ناممکن ہے، جو ہمارے فلسطینی بہن بھائیوں نے بھگتا ہے. ہم تو یہاں بیٹھ کے بات ہی کر سکتے ہیں، جن پہ گزرتی ہے انہیں پتہ ہوتا ہے، اور بڑا تکلیف دہ ہے ان کے لیے. بہت بڑی قربانی دے رہے ہیں وہ، اور ان کی یہ قربانی تاریخ کبھی بھی نہیں بھولے گی، نہ ہم بھولنا چاہیے. بٹ اسٹل اٹس اے ون اسٹیپ اہیڈ کہ پیکٹ ہو جائے، پیس وہاں پہ مینٹین ہو جائے. یہ ایک جو ہے ضروری بات ہے. اور جہاں تک اسرائیل کو تسلیم کرنے کی بات ہے تو وہ آئی تھنک پاکستان کلیئر ہے اس بات پہ، اور کلیئر رہنے چاہیے ہماری گورنمنٹ کو بھی. اور بلکہ اگر یہ جو فائنلائز کر رہے تھے، اوکے کر رہے تھے، تو ان کو چاہیے تھا کہ وہ پارلیمنٹ میں بھی آ کے اس پہ وہ ڈبیٹ کرتے، اس پہ وہ ان سے شیئر کرتے وہ پلان، سو دیٹ کہ باقی جو پارٹیز تھیں، باقی جو اسٹیک ہولڈرز ہیں، یا باقی اسٹیک ہولڈرز نہیں بھی تو باقی جو یہاں پہ پاکستان میں جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کو بھی وہ آن بورڈ لے لیتے، ان کو بھی کانفیڈنس میں لے لیتے کہ بھئی ہم یہ ایک پیس پلان فلوٹ ہوئے اور ہم یہ سجیشنز دے رہے ہیں، آپ بھی اگر کوئی اپنی انپٹ دینا چاہیں تو لے لینی چاہیے تھی. تو اس سے یہ ہوتا کہ ایک کلیکٹیو ایفرٹ ہوتی تو کرٹیسزم کم آتا، اور وہ جو کنفیوژنس کریٹ ہوئی ہیں وہ کم ہوتی. کیونکہ ہماری پالیسی روز اول سے بڑی کلیئر ہے، جو کہ قائد اعظم کی پالیسی ہے وہ یہی ہے کہ اسرائیل کو ایکسیپٹ کسی بھی صورت میں نہیں کیا جا سکتا. تو یہ اس پالیسی کی حفاظت کرنا، اس کی پروٹیکشن، اس سٹینس کی پروٹیکشن کرنا بھی اس حکومت کی ذمہ داری ہے. آئی ہوپ کہ وہ بھی ان ریزرویشنز کا خیال رکھیں گے. اور بہرحال آگے مزید آج بھی میٹنگز ہونی ہے، مزید اس میں فردر ڈیولپمنٹس آتی رہیں گی اور ہم آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے. آج کے لیے بس اتنا ہی، اجازت دیجیے. اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز لائک کیجیے، شیئر کیجیے، اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے.